अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा जो स्टडी सर्किल कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें जो किताब है सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की, उसके हवाले से जारी है। गुज़िश्ता 2 नशिस्तों में हमने जो इस्तिलाह है इलाह की उसको मुतालिया किया है और उस पर तबादला ख्याल का भी हमने आगाज़ कर दिया था। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह इसी इस्तिलाह पर गुफ्तगू जारी रहेगी और हम जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी है इस इस्तिलाह के हवाले से और जो क्वेश्चन हमने पिछली मरतबा रेज़ किया था कि इलाह क्या इस वक्त जो हमें राइजुल वक्त अपनी सोसाइटी में क्या तसव्वुर नज़र आता है, और जो इस्तिलाह हमने पढ़ी है उसके जो लुग़वी अरबी ज़बान में जो मतालिब हैं वो, और जो मतालिब पिछली जो अक़वाम थी वो लिया करते थे और उनको फुलफिलमेंट के लिए उन्होंने जो अपने इलाह बना रखे थे दुनिया के अंदर वो किस तरह के थे, और आज की दुनिया में जो है ना वो हमारे जो इर्द गिर्द इलाह फैले हुए हैं या जिनको समाज या सोसाइटी जो है मुसलमानों की इन जनरल और पाकिस्तान में अगर पर्टिकुलर बात करें तो वो उन्होंने इलाह बना रखा है, लेकिन वो उसको अमलन मतलब जो इलाह की जो इस्तिलाह है वो उस इस्तिलाह में उन्होंने इलाह बना रखा है, वो कि वो इलाह उसको कहते नहीं हैं और अगर ज़बान से कोई दूसरा कहे तो फिर वो उससे लड़ाई के लिए भी आमादा हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ज़रा ज़हन में रखते हुए इंशाअल्लाह जो है ना वो हम इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इलाह के हवाले से। और मैंने आपसे ये दरख्वास्त की थी कि आप अगर मुमकिन हो तो पहले से जो है उसका मुतालिया जो है वो कर लीजिएगा। तो अगर वो मुतालिया किया होगा कुछ भाइयों ने और हो सकता है कुछ भाइयों से रह भी गया हो, तो दोबारा एक तज़कीर के लिए जो है ना वो सिर्फ आपके सामने मैं इसे पेश कर देता हूँ कि जो इलाह का हमने तसव्वुर लुग़त के एतबार से जो हमने पढ़ा था और जो जिस हवाले से ज़ाहिर है जो कुछ लुग़त में आता है उसी हवाले से जो है ये कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है। तो उससे जो बात हमें समझ में आई वो ये कि वो हस्ती के जिससे हाजत रवाई यानी कि जिससे ज़रूरियात की तवक्कुआत वाबस्ता की जाएं, पनाह दहिंदगी के जिससे पनाह हासिल होने के इंसान जो है वो तसव्वुर रखता हो कि वो उसे पनाह दे सकता है। इसी तरह सुकून बख्शी बालातरी और बालादस्ती के सुकून जिससे आपको मैसर आए और जिसके बारे में आप समझते हो कि इख्तियारात और ताकतें उसके पास हैं और वो काज़ीउल हाजात यानी कि हमारी हाजतें पूरी करने वाला है और उसकी हम इबादत करते हैं। तो और वो शख्सियत पुरअसरार भी हो और इंसान जो है वो मुकम्मल इश्तियाक के साथ जो है वो उसकी तरफ राग़िब होता है और शख्सियत की तरफ। ये जो है उसका जो लुग़त के एतबार से तसव्वुर है इलाह का, और इसी तसव्वुर को जो लुग़त के जो मायनी हैं इसी को हमने देखा था कि जो जाहिलियत में जिन लोगों का तस्करा किया गया है साबिका अक़वाम का, तो वो किस तरीके से जो है वो दूसरों को अपना इलाह बना के रखते थे। यानी जिस तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं आयात के अंदर कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन लोगों ने दूसरे इलाह बना रखे थे ताकि वो उनके लिए क़ुव्वत का ज़रिया हों, यानी कि वो अल्लाह के अलावा कुछ ऐसी हस्तियों को अपने सामने अपना बड़ा बना के रखते थे और इलाह समझते थे कि जिनसे जो है वो समझते हैं कि वो क़ुव्वत फ़राहम कर सकते हैं या वो हिफाजत फ़राहम कर सकते हैं, वो या वो उनकी मदद कर सकते हैं खुफिया तरीके से, या वो उनको दुआओं के लिए पुकारते थे कि जैसे यहाँ पर आया है कि अल्लाह के बजाय जो है पुकारा करते थे उनको जिनको वो इलाह समझते थे। इसी तरह जो है वो जो है ये फिर दोबारा उनको पुकारने का तस्करा आया है कि उन लोगों को जो है मदद के लिए या दुआओं के लिए उन लोगों को जो है ये लोग पुकारते थे, साबिक जो अक़वाम के लोग थे। इसी तरह जो इस पूरे मुताला करने के बाद जिस नतीजे पर हम पहुँचे थे यहाँ से वो ये था कि ये वाले जो अल्फाज हैं यहाँ के, ये दोनों आयतें साफ फैसला करती हैं कि जो लोग अल्लाह के हुक्म की सनद के बगैर किसी के मुकर्रर किए हुए रिवाज या ज़ाब्ते या तरीके को जायज़ कानून समझते हैं वो इस कानून साज को इलाहियत में खुदा का शरीक ठहराते हैं। और यही वो एक बड़ा अहम इसका एक नुक्ता है
جس کو ہم نے آج کے زمانے پہ منطبق کر کے اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہمیں. پھر ہم نے ہمارے سامنے قرآن کا استدلال جو بھی تھا وہ ہم نے تفصیل سے اس کو مطالعہ کیا تھا، اور مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے ان نکات پر جو ہے وہ ہم پہنچے تھے. نمبر 1 کہ حاجت روائی، مشکل کشائی، پناہ دہندگی، امداد و اعانت، خبرگیری و حفاظت، اور استجابت دعوات یعنی دعاؤں کے قبول کرنے، جن کو تم نے معمولی کام سمجھ رکھا ہے. دراصل یہ معمولی کام نہیں ہے، بلکہ ان کا سر رشتہ پورے نظام کائنات کی تخلیقی اور انتظامی قوتوں سے جا ملتا ہے. تمہاری ذرا ذرا سی ضرورتیں جس طرح پوری ہوتی ہیں، اس پر غور کرو تو معلوم ہو کہ زمین و آسمان کے عظیم الشان کارخانے میں بے شمار اسباب کی مجموعی حرکت کے بغیر ان کا پورا ہونا محال ہے. پانی کا ایک گلاس جو تم پیتے ہو اور گیہوں کا ایک دانہ جو تم کھاتے ہو، اس کو مہیا کرنے کے لیے سورج اور زمین اور ہواؤں اور سمندروں کو خدا جانے کتنا کام کرنا پڑتا ہے، تب کہیں یہ چیزیں تم کو بہم پہنچتی ہیں. بس تمہاری دعائیں سننے اور تمہاری حاجتیں رفع کرنے کے لیے کوئی معمولی اقتدار نہیں، بلکہ وہ اقتدار درکار ہے جو زمین و آسمان پیدا کرنے کے لیے، سیاروں کو حرکت دینے کے لیے، ہواؤں کو گردش دینے اور بارش برسانے کے لیے، غرض پوری کائنات کا انتظام کرنے کے لیے درکار ہے. نمبر 2 بات یہ آئی تھی، یہ اقتدار ناقابل تقسیم ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ خلق کا اقتدار کسی کے پاس ہو اور رزق کا کسی اور کے پاس. سورج کسی کے قبضے میں ہو اور زمین کسی اور کے قبضے میں، پیدا کرنا کسی کے اختیار میں ہو، بیماری اور صحت کسی اور کے اختیار میں، اور موت اور زندگی کسی تیسرے کے اختیار میں. اگر ایسا ہوتا تو یہ نظام کائنات کبھی چل ہی نہ سکتا. لہٰذا تم اقتدار و اختیارات کا ایک ہی مرکزی فرما روا کے لہٰذا تمام اقتدار و اختیارات کا ایک ہی مرکزی فرما روا کے قبضے میں ہونا ضروری ہے. کائنات کا انتظام چاہتا ہے کہ ایسا ہو، اور فی الواقع ایسا ہی ہے. نمبر 3 جب تمام اقتدار ایک ہی فرما روا کے ہاتھ میں ہے اور اقتدار میں کسی کا ذرہ برابر کوئی حصہ نہیں ہے، تو لا محالہ الوہیت بھی بالکلیہ اسی فرما روا کے لیے خاص ہے، اور اس میں کوئی حصہ دار نہیں ہے. کسی میں یہ طاقت نہیں کہ تمہاری فریاد رسی کر سکے، دعائیں قبول کر سکے، پناہ دے سکے، حامی و ناصر اور ولی و کارساز بن سکے، نفع و نقصان پہنچا سکے. لہٰذا الہ کا جو مفہوم بھی تمہارے ذہن میں ہے، اس کے لحاظ سے کوئی دوسرا الہ نہیں ہے. حتیٰ کہ کوئی اس معنی میں بھی الہ نہیں کہ فرما روائے کائنات کے ہاں مقرب بارگاہ ہونے کی حیثیت ہی سے اس کا کچھ زور چلتا ہو اور سفارش مانی جاتی ہو. اس کے انتظام سلطنت میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں، کوئی اس کے معاملات میں مداخلت نہیں دے سکتا، اور سفارش قبول کرنا یا نہ کرنا بالکل اسی کے اختیار میں ہے. کوئی زور کسی کے پاس نہیں ہے کہ اس کے بل پر وہ اپنی سفارش قبول کرا سکے. نمبر 4 اقتدار اعلیٰ کی وحدانیت کا اقتضا یہ ہے کہ حاکمیت و فرما روائی کی جتنی قسمیں ہیں سب ایک ہی مقتدر اعلیٰ کی ذات میں مرکوز ہوں، اور حاکمیت کا کوئی جز بھی کسی دوسرے کی طرف منتقل نہ ہو. جب خالق وہ ہے اور خلق میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، جب رازق وہ ہے اور رزق رسانی میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، جب پورے نظام کائنات کا مدبر اور منتظم وہ ہے اور تدبیر و انتظام میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، تو یقیناً حاکم و عامر اور شارع بھی اسی کو ہونا چاہیے، اور اقتدار کی اس شق میں بھی کسی کے شریک ہونے کی کوئی وجہ نہیں. جس طرح اس کی سلطنت کے دائرے میں اس کے سوا کسی دوسرے کا فریاد رس اور حاجت روا اور پناہ دہندہ ہونا غلط ہے، اسی طرح کسی دوسرے کا مستقل بالذات حاکم اور خود مختار فرما روا اور آزاد قانون ساز ہونا بھی غلط ہے. تخلیق اور رزق رسانی، احیاء و امانت، تسخیر شمس و قمر، تقویر لیل و نہار، قضاء و قدر، حکم اور بادشاہی، امر اور تشریع، سب ایک ہی کلی اقتدار و حاکمیت کے مختلف پہلو ہیں، اور یہ اقتدار و حاکمیت ناقابل تقسیم ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی صنعت کے بغیر کسی کے حکم کو واجب الاطاعت سمجھتا ہے تو وہ ویسا ہی شرک کرتا ہے جیسا کہ ایک غیر اللہ سے دعا مانگنے والا شرک کرتا ہے. اور اگر کوئی شخص سیاسی معنی میں مالک الملک اور مقتدر اعلیٰ اور حاکم علی الاطلاق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ بالکل اسی طرح خدائی کا دعویٰ ہے جس طرح فوق الطبعی معنی میں کسی کا یہ کہنا کہ تمہارا ولی و کارساز
اور مددگار و محافظ میں ہوں۔ اسی لیے جہاں خلق اور تقدیر اشیاء اور تدبیر کائنات میں اللہ کے لا شریک ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، وہیں لہ الحکم اور لہ الملک اور لم یکن لہ شریک فی الملک بھی کہا گیا ہے، جو اس بات پر صاف دلالت کرتا ہے کہ الوہیت کے مفہوم میں بادشاہی اور حکمرانی کا مفہوم بھی شامل ہے، اور توحید الہ کے لیے لازم ہے کہ اس مفہوم کے اعتبار سے بھی اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت تسلیم نہ کی جائے۔ اس کو اور زیادہ کھول کر حسب ذیل آیت میں بیان کیا گیا ہے، کہو یا اللہ تو جو ملک کا مالک ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ اور سورہ المومنون آیت 116 میں فرمایا گیا، بس بالا و برتر ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ عرش بزرگ کا مالک ہے۔ اور سورہ الناس میں فرمایا گیا، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے الہ کی۔ اور اس سے زیادہ تصریح سورہ المومن میں ہے، جہاں فرمایا گیا ہے، یعنی جس روز سب لوگ بے نقاب ہوں گے، کسی کا کوئی راز اللہ سے چھپا نہ ہوگا، اس وقت پکارا جائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے، اور اس کے جواب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ اس اکیلے اللہ کی، جس کا اقتدار سب پر غالب ہے۔ اس آیت کی بہترین تفسیر وہ حدیث ہے جو امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو اپنی مٹھی میں لے کر پکارے گا، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر، کہاں ہیں وہ جو زمین میں بادشاہ بنتے تھے، کہاں ہیں جبار، کہاں ہیں متکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور خطبے میں یہ الفاظ فرما رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا لرزہ طاری تھا کہ ہم ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ ممبر سے گر نہ پڑیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کی تلخیص جو مطالعہ ہم نے کیا تھا ایک مرتبہ دہرائی ہے، اور اس لیے دہرائی ہے تاکہ ہمیں اس کو مزید سمجھنے میں اور یہاں بیان کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے۔ اور یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بیان کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی نئی بات ہی بیان کریں، جو پہلے بات آپ کر چکے ہوں یا جو پہلے بات آپ سمجھ چکے ہوں یا جو بات پڑھ چکے ہوں، اسی بات کو بیان کرنا، کیونکہ جب ہم بات کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہماری انڈرسٹینڈنگ اس وقت اس کی کم ہوتی ہے، لیکن جب ہم اسے بیان کرتے ہیں تو ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس سے کافی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے میری درخواست آپ بھائیوں سے ہوگی کہ یہ بہت ہی اہم مطالعہ ہم نے کیا ہے، اور میں نے آج اس کی تلخیص بھی دوبارہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو اس کو اپنے الفاظ میں، ایک تو یہ طریقہ ہوگا ہمارا کہ آپ میں سے جو بھائی بھی اس کو اپنے الفاظ میں دہرائیں تاکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو۔ جب آپ اپنی جو اس سے انڈرسٹینڈنگ یا جو حاصل مطالعہ ہے اس کو دہرا رہے ہوں گے، تو اس دوران بھی آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا اور دوسرے بھائیوں کے ذہن میں بھی سوال اٹھیں گے۔ تو میں اس کو انکریج کروں گا کہ آپ سوالات اٹھائیں، سوالات کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ سوال کوئی بہت ہی آپ سمجھتے ہو کہ میں کوئی بہت انٹلیکچوئل سوال ہوگا تب کروں گا۔ سوال ہمیشہ جو ہے وہ یہ ایک بہت بڑے حکیم کا قول ہے کہ احمقوں کی طرح سوال پوچھو تاکہ جو ہے وہ تمہیں جو ہے علم حاصل ہو تمہیں۔ تو سوال ہمیشہ جو ہے وہ اس کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے سوال کو کہ میرا سوال کوئی بہت ہی ہلکا سوال ہے یا لوگ اس کو حماقت پر محمول کریں گے، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اگر سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو یا آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ شاید اس کا مذاق بھی اڑایا جا سکتا ہوگا میری بات کا، اس کے باوجود آپ اپنی بات کریں اور اپنا سوال اٹھائیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے اپنے علم میں اور انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ جو لوگ آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں ان کے علم میں بھی اس سے اضافہ ہوتا ہے، اور جو جواب دینے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو فلور آپ کا ہے، آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی بھائی بات اسٹارٹ کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ ہینڈ ریز کر کے بات کریں، چاہیں تو آپ ویسے بات شروع کر دیجئے اپنی۔ جی راشد اکرام میر بھائی۔
السلام علیکم جی، آواز جی آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے, اگر آپ مائک تھوڑا قریب کر لیں تو بہتر رہے گا. آپ نے ماشاء اللہ اس کی جو تلخیص بیان کیا اور ہم اس کو 2-3 ہفتے سے جو اسٹڈی کر رہے ہیں الہ کے والے سے, جو میرے بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا یہاں پہ بیسکلی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک روایتی جو تصور ہے الہ کے والے سے کہ جسے دعا مانگی جائے, یا جو ہماری عام سوسائٹی ہے اس کے اندر بالکل بت ایک سامنے رکھا ہو اور اس کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہو تبھی اس کو الہ کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے دلائل دیے ہیں قرآن کے ساتھ کہ وہ بھی ایک معنی, وہ بھی ایک جو مفہوم ہے وہ قرآن کی مختلف آیات سے ہمیں ملتا ہے کہ جس سے مشرکین دعا مانگتے تھے اللہ کے سوا اور ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے اپنے ان الہوں کو. لیکن اس کے بعد ایک اور جو بالکل مختلف جو مفہوم ہے الہ کا وہ بیان کرتے ہیں اور اس کے لیے جو ریفرنس دیتے ہیں وہ قرآن کی مثال کے طور پہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا. اس کا ترجمہ ہے کہ تیرا کیا خیال ہے اس شخص کے متعلق جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا, کیا تو اس کی ذمہ داری لے سکتا ہے؟ تو یہاں پہ وہ بالکل ایک ڈفرینٹ مفہوم سمجھ آ رہا ہے الہ کا, کیونکہ اگر آپ سوچیں تو کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جو اپنے نفس سے دعا مانگے یا اپنے نفس کے بارے میں وہ خیال کرے کہ میں نے نفس کو اللہ کے ساتھ جو ہے مختلف اس کی جو صفات ہیں اس کے اندر شریک رکھا ہوا ہے. ایک بالکل مختلف معنی یہاں پہ آ رہا ہے کہ بیسیکلی جو انسان اپنا نفس جو اس کو حکم دیتا ہے اس کی جو پیروی کرتا ہے تو وہ بھی دراصل اللہ کے ساتھ یعنی اپنے نفس کو شریک ٹھہرا رہا ہے اور اپنے نفس کو یہاں پہ الہ بنا رہا ہے. اسی طریقے سے اسی صفحے پہ یہ صفحہ نمبر 19 سے میں پڑھ رہا ہوں بائی دا وے. صفحہ نمبر 19 کی جو آخری جو آیت ہے جس کا ریفرنس دیتے ہیں مولانا سورہ شورا کی آیت نمبر 21 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا وہ ایسے شرکا یعنی شرکا فی الالوہیت رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے از قسم دین ایسی شریعت مقرر کی ہے جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی. یہاں پہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ یہ بت تو نہیں ہو سکتے کیونکہ بت تو ان سے بات نہیں کرتے, تو وہ جو بت ہیں وہ تو ان کو اس طرح کا حکم نہیں دے سکتے کہ شریعت کے اندر تبدیلی کی جائے. تو اگین یہ کوئی زندہ انسان ہی ہوں گے یا تو ان کے علماء ہوں گے یا جو ان کے بڑے ہیں جو دین کے علاوہ ان کو دوسرے راستے پہ لگا رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن کے اندر الہ کا لفظ استعمال کیا, یعنی کہ شریک اللہ تعالیٰ کے الوہیت کے اندر شریک کا لفظ استعمال کیا. تو وہ حاکمیت والا جو کانسیپٹ ہے جو حکم, اگر آپ کسی کا بھی حکم مان رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے جو کہ شریعت کے خلاف ہو, اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو, وہ بھی قرآن کی اپنی جو ریفرنس آیات میں نے پڑھی ہیں اس کی نظر میں وہ بھی دیکھا جائے تو آپ اس کو ایک طرح سے الہ ہی بنا رہے ہیں اپنا. یہ میری تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ تھی اس حوالے سے. جزاکم اللہ. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کون سے بھائی بات کریں گے؟ طارق سعید بھائی, ہم نے ایک اس کا سب کوشچن بھی ریز کیا تھا نا کہ ضروریات کے حوالے سے اور دیگر جس پہ آپ اس وقت بات بھی کر رہے تھے. جی 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 میں یہ جو ابھی بھائی نے کہا نفس کا اپنے نفس کو الہ بنا رکھا ہے, یہ میں اس سے تھوڑا سا سمجھاؤں. جیسے ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ وہ جو الہ کی حیثیت ہے وہ اس نے اپنے نفس کو دے رکھی ہے کہ وہ اسی کی سنتا ہے, اسی کا حکم مانتا ہے. جو اللہ کو جو حیثیت بطور الہ دینی چاہیے تھی اس نے اپنے نفس کو دے رکھی ہے, وہ نفس اپنی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے. یہ تھوڑا سا اس میں تھا. اور اس دن ہم نے جو 4 پوائنٹ آپ نے بتائے تھے جس میں یہ پہلا پوائنٹ ابھی جو آپ نے ذکر کیا, اس میں جو تھوڑا سا اس کا جو مختصر خلاصہ تو یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام کائنات ہے, کائنات کا جو نظام ہے, اس میں بس جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں اس کی سمری ہے یہ ساری جو ہم نے پڑھا اس کو, کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے پوری کائنات کے نظام کا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. پھر مولانا نے یہ جو 4 پوائنٹ دیے تھے جو اسی کا بریک ڈاؤن ہے,
اس میں ہم نے پوائنٹ 1 میں پڑھا تھا کہ حاجت روائی، مشکل کشائی، پناہ دہندگی، امداد و اعانت، خبر گیری اور حفاظت اور استجابت دعوات، یہ سب اللہ کے پاس، یہ اللہ سے یہ ساری چیزیں ہم مانگیں گے اور اسی کی پناہ میں جائیں گے، اسی سے حاجت روائی کریں گے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ ایک پوائنٹ اس میں یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو اقتدار اعلیٰ ہے یہ ناقابل تقسیم ہے، مطلب کہ یہ کہ رزق کا خدا اور ہے، بادلوں کا، بارش کا کوئی اور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے اس کو تقسیم کیا ہوا اقتدار اعلیٰ کو اور اس کو مقرر کیے ہوئے ہیں دوسروں کو اس کے لیے نہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ ہے یہ ناقابل تقسیم ہے، تقسیم نہیں ہوا ہے۔ بیماری کا کوئی اور ہے، صحت کا کوئی اور ہے، اس طرح نہیں ہے۔ اور تیسرا اس میں یہ تھا کہ جب تمام اقتدار ایک ہی فرما روا کے ہاتھ میں ہے اور اقتدار میں کسی کا ذرہ برابر کوئی حصہ نہیں، تو لامحالہ الوہیت بھی بالکل اسی فرما روا کے لیے خاص ہے، اس میں کوئی حصے دار نہیں ہے، اس میں کوئی نہیں ہے جو ہماری دعائیں سن سکے، ہماری داد رسی کر سکے، ہم اس سے مانگے کسی اور سے، وہی ایک ہی اللہ ہوگا جو ہمارا الہ ہے۔ اور چوتھا جو تھا وہ یہ ہے کہ حاکم، اچھا پھر حکم بھی اسی کا چلے گا، کیونکہ اقتدار اعلیٰ کائنات کا اسی کے پاس ہے، تو پھر یہ آٹومیٹک پھر حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ حاکمیت اور فرمانروائی کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اس کا بریک ڈاؤن تھا، جو پہلے ہم نے ایک فکرہ کہا کہ اس نظام کائنات کا جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ جی جناب، کوئی اور بھائی اس پر بات کرنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ بڑی بھرپور طریقے سے ایلیبریٹ کیا ساتھیوں نے۔ میں اس کو تھوڑا ٹو سم اپ اس اینگل سے دیکھتے ہوئے بات کرنا چاہوں گا کہ ایک ہے اللہ کو ماننا، یعنی مقتدر اعلیٰ، اس پوری کی پوری کائنات کا نظام اور اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، اور سب کی تقدیر، سب کی حاجت روائی، مشکل کشائی، اور سب کا جو پناہ دینا، اور اس کے علاوہ جو بھی مشکلات سے نکالنا، وہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہے، یعنی مقتدر اعلیٰ اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے اللہ کو ماننا، اور دوسرا ہے اللہ کی ماننا۔ اب بات یہ، جب ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اس کا ڈیفینٹ رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی مانیں۔ جو گڑبڑ ہوتی ہے نا وہ یہاں پہ ہوتی ہے، ہم کنسیپچولی تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن جب ماننے کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پہ آ کے مسئلہ بگڑتا ہے۔ وہ ماننے میں ہم پھر نفس کی مان رہے ہوتے ہیں، ہم سوسائٹی کی مان رہے ہوتے ہیں، ہم قبیلے کی مان رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ہم زبانوں کی مان رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس طریقے سے یہ جو روز کا چلن ہے، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ رشوت کے بارے میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، تو کیا اس وقت ہم اللہ کی مان رہے ہیں؟ جھوٹ کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چلتا، کیا اس پہ ہم اللہ کی مان رہے ہیں؟ تو یہ پریکٹیکلی اس وقت ہم جس چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس وقت ہم ببانگ دوحل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس اقتدار اعلیٰ کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میری ایک سمپل سا ایک ایج ٹائپ کانسیپٹ بنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ جی جناب، کوئی اور بھائی؟ آپ کوشش کریں بولنے کی، کچھ نہ کچھ بات کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سید طارق بھائی۔ جی کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ سجاد بھائی نے بڑا اچھا یہ بات، جو کیونکہ یہ ایک ہمارا ایک جو رشوت وغیرہ یہ جو ہے یہ ہمارے سسٹم کا حصہ بن چکا ہے۔ میں اسی لحاظ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سوال میرے بس ذہن میں آیا، جیسے ہم یہ سنتے ہیں نا کہ ایمان کی، اب ہم بعض اوقات ہوتا ہے سسٹم میں رہ کے اس کی مخالفت کیسے کریں۔ ابھی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم مطلب جو ہے ان کے خلاف مطلب اکٹھے ہو جائیں یا اس سسٹم کی نفی کرنے کی کوشش کریں،
یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں آواز بلند کریں. پھر آخری جو ہے ہماری جو آ جاتی ہے کہ نا ہم اس کو دل سے برا سمجھیں. اب ہمارے یہاں جو زیادہ تر سسٹم میں فالو ہو رہا ہوتا ہے، میں نے خود بھی دیکھا جو پریکٹس میں لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہی بولتے ہیں کہ ہم بھائی دل سے برا سمجھ رہے ہیں لیکن کر ہم یہی رہے ہیں. مطلب ہم ایمان کی سب سے لاسٹ والی اپروچ، کیونکہ ہم سسٹم کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے. تو اس سلسلے میں یہ مطلب رہنمائی چاہوں گا، کیا یہ جسٹیفیکیشن بنتی ہے، مطلب رائٹ ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے یہاں جسٹیفیکیشن یوز ہوتی ہے. ہم مطلب یہ پلاٹوں کے اس میں بات کر رہا ہوں. لوگ جو بعض گورنمنٹ کے آفیسز ایسے ہیں جہاں پہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، مطلب آپ سمجھیں اس کے بغیر آپ کا کام ہو ہی نہیں سکتا. میں یہ بول رہا ہوں کہ مطلب ایک تو ہوتا ہے نا، چلے غلط کام ہو رہا ہے، اس کی جسٹیفیکیشن اگر ہم یہ دے کے مطلب معاملے کو رفع دفع کر رہے ہیں، تو از اٹ اے رائٹ اپروچ اور رانگ اپروچ؟ اس میں ذرا رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیر. اچھا سوال آپ نے ریز کیا یہ والا. جی کوئی اور بھائی؟ آپ بھائیوں میں سے سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں جناب. یہ ضروری نہیں کہ سوال کا جواب میں دوں گا، بلکہ آپ سب ہم سب مل کر جو ہے اٹھائے جانے والے سوالوں پر بھی بات کر سکتے ہیں. یہی ہمارا اس پورے مطلب جو اسٹڈی سرکل میں جو ہمارے آبجیکٹیو ہیں اس میں سے ون آف دا مین آبجیکٹیو یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہے خود سے ایک سوالوں کے جواب دینے کی جو ہے اپنے اندر جو ہے نا وہ جستجو بھی پیدا کریں اور کوشش بھی کریں اس کی. تھوڑی تھوڑی سی ہمت کریں بات کرنے کی. بھائی نے جو سوال کیا ہے یہ تھوڑا سا خلاصہ بتائیں گے اس کا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بھائی آج کل مطلب بات ہم تو یہ تو کرتے ہیں نا کہ ہمیں برائی کو روکنا چاہیے اور زبان سے روکنا چاہیے یا ہاتھ سے روکنا چاہیے یا دل میں برا جاننا چاہیے. بنیادی ان کا سوال یہ بن رہا ہے کہ آج کل چونکہ جو سوسائٹی میں برائی اس قدر پھیل گئی ہے کہ ہر شخص کو جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں وہ انوالو ہو جاتا ہے اس میں. اور اس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ جائز کام کرانے کے لیے بھی بہت سارے دفاتر میں آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے، اس طرح سے کام کروانے پڑتے ہیں تعلقات وغیرہ استعمال کر کے. تو کیا مطلب اس کا اس صورت میں کیا ہے یہ مطلب کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے یا درست نہیں؟ سید طارق بھائی میں درست سمجھاؤں آپ کے سوال کو؟ جی 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 بالکل درست. آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا خلاصہ پیش کیا ہے. شاید میں اتنا اچھا نہیں پیش کر پایا اس وجہ سے. جی جی طارق بھائی. جزاک اللہ خیر. ہاں جی، یہ میں نے سوال شاید کہیں کسی جگہ میں نے کیا تھا کسی عالم کو، تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر آپ اپنا جائز کام کروا رہے ہیں، آپ کسی کا حق نہیں مار رہے، آپ کسی کے پلاٹ کو اوپر قبضہ نہیں کروا رہے، آپ کسی کی نوکری آپ نہیں لے رہے کہ آپ کا حق نہیں بنتا، لیکن اور وہ آپ کو مجبور کر رہا ہے، آپ کا جائز کام ہے تو آپ کو مجبور کر رہا ہے جو کہ اس کو ویسے ہی کر دینا چاہیے، تو ان کے بقول واللہ عالم یہ صحیح ہے. یعنی انہوں نے کہا آپ اس سے بری ہیں کیونکہ آپ کا ایک جائز کام تھا جو کہ ویسے ہی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے مجبور کیا آپ کو، تو وہ گناہگار ہوگا جس نے رشوت لی ہے، اور چونکہ آپ نے جو آپ نے دی ہے وہ گناہگار نہیں ہے. جزاک اللہ خیر طارق بھائی. کوئی اور بھائی اس پر کوئی بات کرنا چاہیں؟ سوال پر بھی بات کر سکتے ہیں جو ابھی سوال جاری ہے. اس میں طارق بھائی نے جو جواب دیا ہے، عموماً آج کل جو علماء کا ایک اچھا خاصا طبقہ ہے وہ اسی طرح کا جواب دیتے ہیں وہ. اور ظاہر ہے کہ دنیا میں جب ہم لوگ رہتے ہیں تو ہمیں دنیا چلانے کے لیے اور خود کو چلنے کے لیے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو رننگ ہوتی ہیں، آپریشنل ہوتی ہیں، اور ان کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. مثلاً یہ کہ جس طرح ابھی آپ نے ایک مثال پیش کی کہ اگر گھر کے کاغذات ہیں آپ کے، تو اب آپ اس کے بغیر تو گزارا نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ تو آپ کو کروانے ہیں. اور جب آپ وہ کروانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا جائز کام بھی جو ہے لوگ اس کے اندر رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور پھر اس جائز کام کے کرنے کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ بعض اوقات ناجائز طریقے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اس میں حصہ لینا پڑتا ہے اس چیزوں کے اندر. تو یہ اس میں علماء کرام جو ہے وہ اس میں رخصت دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ابھی طارق سعید میں نے جو بات کی وہی بات ہے بنیادی طور پر.
لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے دہرائی تھی کہ یہ بہت اچھی مثال جو ہے ہمارے ایک بڑے اچھے عالم تھے جن سے میں نے ایک مرتبہ یہ سنی، انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح آپ کو شدید بھوک کے عالم کے اندر حرام کھانے کی اجازت دی گئی ہے کہ جب آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو اور آپ کو ایک مردہ بکری جو ہے وہ نظر آ جائے راستے میں، تو آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ اس کا مردہ بکری کا گوشت لے لیں اور آپ اس سے کھا کے اپنی بھوک مٹا لیں، کہیں آپ مر نہ جائیں، کیونکہ جان بچانا جو ہے وہ فرض ہے آپ کے اوپر۔ تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اگر آپ کو وہ بکری مل گئی تو اب آپ کہیں گے بھائی اس بکری کے تو اب ہم جو ہے وہ تکے کباب بنائیں گے اور اس کو روسٹ بھی کریں گے اور اس کی بریانی بھی بنائیں گے اور اس کے قورمہ بھی کھائیں گے بکری کا، کیونکہ اب تو یہ ہمیں مل گئی ہے اور ہمیں چونکہ بھوک لگی ہوئی تھی تو اس لیے ہمارے لیے اب یہ حلال ہو گئی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نظام حرام کے اندر جو ہے اتنا ہی اس سے بینیفٹ لینا جو ہے وہ بہتر ہے کہ جتنا آپ کے لیے گزارا کرنے کے لیے ضروری ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نظام حرام جو نظام باطل یا نظام طاغوت جب چل رہا ہوتا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیٹیبل کر لیتے ہیں کوئی بھی وجوہات بنا کے اور کوئی بھی رخصتیں لے کر، تو پھر وہ نظام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، ہم اس کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ اٹس اوکے کیونکہ یہ ہمیں رستے دے رہا ہے اپنے اندر کام کرنے کے۔ تو اس لیے کمپیٹیبلٹی جو ہے نا بالکل منیمم لیول پہ رکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نظام کے خلاف جو جد و جہد ہمیں کرنی چاہیے وہ پھر جاری رہتی ہے، وہ یعنی پھر اس نظام کو ٹھیک کروانے کے لیے، اس سماج کو ٹھیک کروانے کے لیے، لوگوں کی برائیوں کو دور کروانے کے لیے جو جد و جہد درکار ہے وہ جاری رہتی ہے اس وقت جب تک آپ اس کے خلاف نفرت اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ جب آپ اپنے اندر کمپیٹیبلٹی پیدا کرنا شروع کر دیں گے اور اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے تو نظام کے خلاف آپ کی نفرت، آپ کا غصہ کم ہوتا چلا جائے گا اور آپ بالآخر جو ہے وہ نمک کی کان کے اندر نمک بن جائیں گے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں بہت سارے لوگ جو ہے ایسے رشوت اور اس طرح کے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں بھائی کیا کریں، مجبور ہیں، تنخواہیں اب کم ہیں ہماری، تو اب جو ہے اس میں گزارا نہیں ہوتا بچوں کا، تو اس لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ پہلے انسان کمپیٹیبلٹی نکالتا ہے نظام کے اندر، پھر آہستہ آہستہ اس نظام سے کہ ٹکے کباب اور جو ہے نا وہ روسٹیڈ بنا کے پھر کھانے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذرا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا حامد بھائی، اب ہم اس کی ذرا سوسائٹی میں یہ جو ابھی ہم پڑھ اپوزٹ کو تھوڑا دیکھ لیں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں۔ جی آپ بات جاری رکھیے۔ بات جاری رکھیے جی۔ ہیلو طارق بھائی، آپ کی آواز چلی گئی ہے۔ جی نہیں، میں سمجھا آپ نے مجھے کہا کہ رک جاؤں، میں رک جاؤں۔ نہیں آپ جاری رکھیے، جاری رکھیے۔ اچھا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت معاشرے میں کیا چل رہا ہے۔ یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے الہ کا تصور جو ہے وہ معاشرے میں کیا ہے اس وقت، تو اس میں بہت سارے لوگوں سے جب معاملات ہوتے ہیں، ڈسکشن ہوتی، تو بڑے پڑھے لکھے لوگ بتائیں گے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ولی ہیں، پھر غوث ہیں، پھر قطب ہیں، ابدال ہیں، اس طرح ان کی کلاسیفیکیشن کی ہوئی ہے ان کے رتبے کے لحاظ سے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف علاقے اور مختلف جو کائنات کے نظام کے جو حصے ہیں وہ ان کو فرما روائی دی ہوئی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور وہ وہاں فرما روائی ان کی چلتی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے ان کو، جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، تو اس طرح کی بات بڑی وہ کریں گے۔ اس کے بعد اب دیکھیں لاہور میں جو بہت بڑے جو بزرگ ہیں، داتا ان کے نام سے شروع داتا ہوتا ہے، پھر وہ علی اجویری کنج بخش ہیں جو خزانہ بخشنے والے ہیں اور داتا ہیں، اور داتا کے معنی بھی ہمیں سب کو پتہ ہے، جو آپ کو رزق دینے والا، جو آپ کے سننے والا اور حاجت روائی کرنے والا، وہ داتا ہے جی۔ اسی طرح اور آپ بہت سارے بزرگوں کے نام لے لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا ان کے لیے کہا جاتا ہے، حضرت یا علی مدد کہا جاتا ہے، نعرے لگتے ہیں علی مدد یا علی مدد۔ تو یہ ہے اس وقت جو ریالٹی آن دا گراؤنڈ ہے جی۔ اب ہم نے اس کو، یہ جو اب پڑھا ہے، اس کی روشنی میں اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں۔
جزاک اللہ خیر طارق بھائی، جزاک اللہ خیر. میری اسکرین نظر آ رہی ہے آپ بھائیوں کو؟ جی تو جو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا پچھلی نشست میں میزلو کی ہیرارکی آف نیڈ کا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اس کی ساری باتوں سے متفق ہوں یا اس کے، لیکن اس میں ریسرچ ہے پوری، تو اس لیے جو ہے وہ یہ اس کو صرف ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک. وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ اس میں پیرامڈ میں نیچے کی طرف دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے میزلو کے انسان کی جو اولین جو ضرورت ہے، اولین بنیادی ضرورت بالکل وہ اس کی فزیولوجیکل ضرورت ہے اس کی، یعنی کہ اس کی جسمانی ضروریات ہیں جو اس کو چاہیے ہوتی ہیں، جس میں بریتھنگ ہے یعنی سانس لینا انسان کی ضرورت ہے، انسان کو کھانا چاہیے. بظاہر یہ چیزیں ہمیں نا، چونکہ ہم یہ چیزیں فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں اس لیے سوچتے نہیں ہیں. ذرا کبھی غور کیجیے گا کہ ناک بند ہو جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کی. تو بریدنگ ہے، سانس لینا، کھانا، پانی، سیکس، سونا یعنی نیند جو ہے، اور جو ہے مطلب یہ بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کی جو ہے اس کی ضرورت بن جاتی ہیں بنیادی طور پر. اور اسی طرح پھر وہ کہتا ہے جب یہ بنیادی ضروریات انسان کو مل جاتی ہیں تو پھر وہ نیکسٹ اسٹیپ پہ جو ہے نا وہ جمپ کرتا ہے، وہ سیفٹی کا اسٹیپ ہے اس کا، جہاں پر اس کو اپنی سیکیورٹی کی فکر ہوتی ہے، پھر اس کو اپنی باڈی کی فکر ہوتی ہے، اس کو باڈی صاف کرنے کی، باڈی کو سیکیور سیو کرنے کی، پھر امپلائمنٹ کی فکر پڑتی ہے، اس کو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں اس کو مختلف قسم کے، پھر اس کو موریلٹی پھر اس کو یاد آتی ہے اس موقع پہ، پھر اس کو فیملی کی ضرورت اس کو محسوس ہوتی ہے، اور ہیلتھ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور کچھ بلونگنگز یعنی پراپرٹیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. یعنی اگر یہ جو سب سے نیچے والا اگر آپ دیکھیں گے اس کا جو وہ ہے، اگر یہ چیزیں انسان کے پاس موجود نہ ہو تو اوپر والی کسی چیز کی اس کو فکر نہیں ہوتی اس وقت. یہ اس کی اولین چیزیں جب یہ ضروریات اس کی پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اس کو یہ نیکسٹ اسٹیپ کی ضروریات کی جو ہے نا پھر اس کو فکر پڑنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ چیزیں بھی میرے پاس ہونی چاہیے. جب یہ دونوں سطحوں کی ضروریات انسان کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، ملتی نہیں مطلب پوری طرح نہ بھی ملی ہوں لیکن ملنا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کی یہ تھرڈ اسٹیپ پہ وہ جمپ کرتا ہے، جہاں پر اس کو پھر فرینڈ شپ چاہیے ہوتی ہے، ایک فیملی بنانے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ جنسی اس کی جو ضروریات ہوتی ہیں دیگر وہ اس کو ان کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے. پھر جب یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر وہ سیلف اسٹیم کی طرف یعنی کہ جو ہے وہ پھر اس طرف اس کا ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اب میری کوئی معاشرے میں عزت ہونی چاہیے، رسپیکٹ ہونی چاہیے، اور پھر اس کو اپنے اوپر کانفیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے، پھر سینس آف اچیومنٹ چاہیے ہوتا ہے اس کو، پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو سلام کریں، اس کو جو ہے نا وہ آگے جو ہے اس کے سامنے سر جھکانے والے لوگ موجود ہوں. اور جب یہ سب چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں پھر وہ سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جاتا ہے. اور یہ سیلف ایکچولائزیشن بنیادی طور پر جو ہے یہ ہے کہ مجھے مانا جائے، مطلب اگر میں اس کو بہت ہی ایک سنگل جملے میں کہوں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے دنیا تسلیم کرے، مطلب مجھے دنیا مانے، میں بہت بڑا لیڈر ہوں، میں بہت بڑا انٹلیکچوئل ہوں، میں بہت بڑا جو ہے وہ سیاسی رہنما ہوں، یا میں بہت بڑا جو ہے وہ بادشاہ ہوں، یا میں بہت بڑا خدا ہوں دنیا کا. یعنی کوئی بھی آپ ایسی چیز کر لیجئے، یعنی جب یہ ان چیزوں سے ہوتا ہوا انسان اس جگہ پہ پہنچتا ہے تو وہ ایک سیلف ایکچولائزیشن کے فیز کے اندر جو انسان آ جاتا ہے. یہ بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ ضروریات ہیں انسان کی جو اس کو چاہیے ہوتی ہیں. اب اگر آپ ان ضروریات کا ایک تجزیہ کریں، میں سب کا تو نہیں کر رہا، میں صرف چونکہ اسے جو ہمارا مطالعہ ہے اس کی روشنی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انسان جو ہے نا ان اپنی ضروریات کو ہر زمانے میں اپنی ضروریات کو کسی نہ کسی کے ساتھ فکس کرتا ہے اپنی ضروریات کو. مثلاً اسے سانس اگر اس کو چاہیے تو جو ہے وہ یا پانی چاہیے، یا اس کو کھانا چاہیے، یا اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے اس کی، تو وہ یہ چیزیں جو ہے اس کو کون دے رہا ہے؟ ساری چیزیں اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی بھی چیز اس کے پاس کم ہوتی ہے تو پھر وہ کہاں سے مانگتا ہے جا کے؟ یہ جو میں نے سوال اٹھایا تھا نا کہ ہم اپنی ضروریات اس وقت سوسائٹی میں جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم کہاں جا کے یہ ضروریات مانگتے ہیں؟ تو ذرا سب سے نیچے والا جو لیول ہے اس کو اگر آپ یہ کریں کہ یہ پورسٹ لیول ہے، یعنی جو معاشرے کا سب سے غریب ترین طبقہ ہوتا ہے، جو کہ کچے مکانوں میں رہتا ہے، کچی آبادیوں میں رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر رہتا ہے، اور روزمرہ کی اپنی جو ضروریات کے لیے پریشان رہتا ہے، تو وہ اپنی یہ والی جو ضروریات ہیں ان ضروریات کی توقعات وہ کن سے لگاتا ہے کہ وہ اس کی یہ ضروریات پوری ہوں گی جہاں پہ میرا کرسر گھوم رہا ہے. جب یہ ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو سوسائٹی کا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو لوور مڈل کلاس وغیرہ کہتا ہے
تو وہ یہاں پر آ جاتا ہے وہ، اور پھر وہ اپنی یہ جو ضروریات ہیں، یعنی کہ جو باڈی کی ضروریات ہیں یا امپلائمنٹ کی ضروریات ہیں یا ان کو ریسورسز چاہیے بہت سارے، یا ان کو ہیلتھ چاہیے ہوتی ہے، یا ان کو پراپرٹیز، پلاٹ، دکانیں، اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ان کو، تو پھر وہ اپنی ضروریات کن لوگوں سے منسلک کرتا ہے یہاں پر آ کے. اور جب وہ یہاں سے جمپ کر کے یہاں پر آتا ہے، ایک اپر مڈل کلاس کے اندر آتا ہے، تو یہاں آ کے جو ہے وہ اپنی ضروریات جو ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنی ضروریات کو وہ بلونگ کرتا ہے یا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری ضروریات پوری کریں گے. اسی طرح اگر آپ اس سے اوپر اسٹیم والے اس پر چلے جائیں کہ جب اس کو سیلف اسٹیم چاہیے ہوتی ہے تو وہ کس سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کون ہے جو مجھے یہ عطا کرے گا. اور پھر جب یہ سیلف ایکچولائزیشن کی اس پہ آتا ہے تو پھر یہاں وہ کس سے توقع لگاتا ہے کہ جو ہے نا یہ میری ضروریات پوری کرے گا. تو یہ جو توقعات اور یہ والا جو ہے نا یہ ہمیں بتائے گا کہ سوسائٹی جو ہے وہ دراصل کس کو الہ بنائے ہوئے ہے. وہ زبان سے الہ نہیں کہے گی، وہ جو ہے نا کسی فرد کا جو ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے سامنے جا کے اس کو بولے تو میرا الہ ہے اور تو مجھے جو ہے نا میرا کھانا فراہم کر، یا تو مجھے میرا پانی فراہم کر، یا تو مجھے میرا روزگار فراہم کر کیونکہ تو میرا الہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کو الہ کہہ رہا ہو، لیکن وہ اس کو الہ کے طور پہ ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں میں اپنا سوال فارمولیٹ کر پا رہا ہوں کہ نہیں، آپ بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر. سوال میرا کچھ کلیئر ہو رہا ہے؟ جی کلیئر ہے بات آپ کی. جی جی عرفان انجم بھائی آپ بات کر سکتے ہیں اس کو. جی میں کہہ رہا ہوں آپ کی بات کافی کلیئر ہے، موصلوں کی تھیوری کے اوپر جو بات کر رہے ہیں ابھی آپ. ٹھیک جی ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی، آپ پلیز کنٹینیو کریں. جی تو اب میں نے تو سوال فارمولیٹ کیا ہے، مطلب اس تھیوری کی بنیاد کے اوپر سوال فارمولیٹ کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ کن لوگوں کے پاس، جیسے اب طارق بھائی نے ایک بات کی، طارق بھائی نے بات کی کہ بھائی فرض کریں کہ اب یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے اس کی سانس رک رہی ہے، یا ایک بندہ ہے اس کو روٹی نہیں مل رہی ہے، ایک بندہ ہے اس کو پانی میسر نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر میں جو ہے وہ اپنے پیر صاحب سے دعا کروں گا تو میرے پیر صاحب جو ہے مجھے یہ چیزیں پرووائڈ کریں گے. مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم نے مقالے میں پڑھا کہ وہ جاتا ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اور ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے کہ بھائی اللہ کے واسطے مجھے کھانا دو، یا مجھے پانی پلا دو، مجھے پیاس لگی ہے، یا مجھے جو ہے نا بہت شدید نیند آئی ہوئی ہے اور میرے پاس کوئی سونے کی جگہ نہیں ہے. بائی دا وے میں نے ایسا بندہ دیکھا ہے اس شہر کے اندر، ایک ایسا بندہ دیکھا ہے کہ جس کے پاس سونے کی جگہ نہیں تھی، وہ جہاں سونے کی کوشش کرتا تھا لوگ اس کو اٹھا دیتے تھے دکان کے تھڑے کے آگے سے، اور وہ بندہ 36 گھنٹے کے بعد ہی واز کرائنگ. اور وہ مجھے ملا ایک جگہ پہ، اس نے کہا بھائی اللہ کے واسطے کہیں پہ مجھے 5-6 گھنٹے کے لیے سونے کی کوئی جگہ دے دو بھائی. تو پھر میں نے ایک بندے سے ریکویسٹ کر کے اس کے اے سی روم کے اندر اس کو سونے کی جگہ دی اس کے اندر. تو بعض اوقات انسان جو ہے وہ اس جن چیزوں کو ہم فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، انسان اتنا اس کے لیے جو ہے نا وہ حیران اور سرگرداں ہوتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے انسان. بعض اوقات پانی کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ میں سفر کر رہا تھا کراچی سے کوئٹہ کے راستے میں، تو ایک جگہ پہ بس رکی تو وہاں پہ انہوں نے ہمیں کہا کہ جی یہاں پہ آپ ارلی مارننگ تھی کہ نماز آپ پڑھ لیں یہاں پہ اور چائے وائے پی لیں. تو ہم نے آس پاس دیکھا تو ایک چھوٹا سا وہاں پہ کھوکھا تھا اور ایک پانی کا جو ہے نا وہ ایک جو ہے ایک پانی تو میں اسے نہیں کہہ سکتا، وہ کیچڑ کا ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس میں وہ پانی کہہ رہے تھے اس کو، وہ جو کیچڑ تھا اس کے اندر لٹرلی اس کے اندر بکریاں بھی پانی پی رہی تھیں، ایک گدھا بھی پانی پی رہا تھا اس کے اندر سے. اور انہوں نے ہمیں کہا کہ بھائی یہی پانی ہے یہاں پہ، اسی سے آپ وضو کریں، اسی کو اگر آپ کے پاس پانی وہ نہیں ہے. اور اس وقت جو ہے آج سے 20-22 سال پہلے تو یہ پانی کی بوتلوں کا رواج ہی نہیں تھا کہ لوگ پانی جو ہے نا وہ بوتلیں ملتی ہوں یا پانی لے کر سفر کرتے ہیں اس طرح سے بوتلوں میں ساتھ میں. تو ہم نے مجبوراً اس پونڈ کے اندر سے پانی پیا اور اسی میں سے وضو کیا جس میں سے وہ گدھا بھی کر رہا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قریب میں جو چائے والا چائے بنا رہا تھا تو چائے بھی وہ اسی کی بنا رہا تھا کیونکہ اس کے پاس اور تو پانی نہیں تھا، تو مجبوراً بیٹھ کر وہ چائے بھی پینی پڑی اس لیے کہ سردی بہت شدید تھی. تو یہ میں نے ایک دو باتیں صرف اس لیے بتائیں کہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر کسی کو، چونکہ ہمیں یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں تو یہ ہر کسی کا فار گرانٹیڈ ملی بھی ہوتی ہیں، بلکہ پاکستان کے اندر اس وقت اراؤنڈ 50% لوگ ایسے ہیں جو کہ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. یعنی کہ ان لوگوں کے لیے یہ چیزیں حاصل کرنا ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ان کو روٹی مل جائے 3 وقت کی، ان کو صاف پانی مل جائے پینے کے لیے، ان کو جو ہے صاف ہوا میسر آ جائے سانس لینے کے لیے. آپ کو 18 سال کے لڑکے خون تھوکتے ہوئے ملیں گے
کہ جو فیکٹری ایریاز کے اندر رہتے ہیں کچی آبادیوں میں، اور وہ مسلسل اس دھوئیں کی وجہ سے یا مسلسل جو وہاں سے جو غلاظتیں بہہ رہی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ان کے سانس کی نالیاں کٹ جاتی ہیں ان لوگوں کی، اور وہ 20-20 سال کی عمر کے اندر خون تھوکتے تھوکتے مرتے ہیں لوگ، بڑی تعداد میں، چھوٹی تعداد نہیں ہے یہ. تو یہ ایک نیڈز ہیں لوگوں کی کہ جو کہ وہ کسی سے توقع لگا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کی یہ نیڈ پوری کرے گا. اور یہیں پر جو ہے نا یہ چیز پوشیدہ ہے جو میں سوال اٹھا رہا ہوں آپ سے، کہ یہاں پر بندہ کہاں سے الہ کا تصور لے کے آتا ہے. اچھا میں چونکہ بولتا جا رہا ہوں، میں اس لیے بولتا جا رہا ہوں کہ میں ویٹ کر رہا ہوں کہ آپ میں سے جو بھائی بھی بات کرنا چاہیں وہ ہینڈ ریز کر کے جو ہے وہ بات کریں. حامد قیوم بھائی نے ہاتھ اٹھایا تھا، آپ بات کر سکتے ہیں حامد قیوم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا حامد بھائی، یہ ہے جس طرح ابھی 2-3 کوسچن الہ کے سلسلے میں میرے میں آ رہے ہیں. اب جس طرح سرکاری ملازمین ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں، یا ایون ہم کارپوریٹ کلچر میں ہی، جو ہماری زندگی باس کے ارد گرد گھومتی ہے، جی ٹھیک ہے جی، تو کیا ہم اس کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان انٹینشنلی اسے اپنا الہ بنایا ہوتا ہے تقریباً، یا یعنی کہ ہم اسے الہ مان تو نہیں رہے ہوتے لیکن بس ہم جی حضور ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ بھی ہم تقریباً اسی طرف جا رہے ہوتے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے، اور یہی ریلیونٹ سوال ہیں جن کے جواب جو ہے نا وہ بڑے ضروری ہیں. کوئی بھائی جواب دینا چاہیں گے اس سوال کا؟ شاید محمود بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاید. اچھا ایک جی بات کریں. جی حامد قیوم بھائی بات کریں. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی جناب. سر آواز آ رہی ہے مجھے؟ اب آ رہی ہے جی، بات کیجیے. اب آ رہی ہے جی. اچھا جو پیروں فقیروں کے بارے میں لوگ ان کے درباروں پہ جاتے ہیں، اچھا اب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ شخص تو اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے، یہ آپ کی کس طرح مدد کر سکتا ہے؟ جی تو پھر وہ اوپر سے آپ کو جواب دیتے ہیں کہ جب آپ ڈاکٹر، جس شخص کا جو اختیار ہوتا ہے آپ اس سے وہ مانگتے ہیں. آپ جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ بھائی اللہ مجھے تم شفا عطا کرو، لیکن تم جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اب ماننے کی بات ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے، جو جس کا اختیار ہوتا ہے آپ اسی سے مانگتے ہیں. اچھا جب ہم ان سے ایک بحث کرتے ہیں کہ تو اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، تو پھر وہ آپ کو تذکرۃ الاولیاء کی وہ کتاب لا دیں گے، کہیں گے جی یہ تو 1-1.5 ہزار سال سے چیز چلتی آ رہی، کم و بیش 1000 سال سے تو وہ ہے. یا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب آپ کے سامنے لے آئیں گے، یا شیخ ابن العربی کی وہ کتابیں لے آئیں گے کہ بھائی وہ بھی تو اتنے بڑے بڑے بزرگان دین تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ کوئی غلط تو نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں کہ جی ہم انہیں الہ تو نہیں مانگتے، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ، سب کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے. اگر اس طرح نہ ہو تو پھر دنیا کا کاروبار ہی نہ چلے. اگر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ہم سیدھا اللہ سے وہ مدد مانگے. تو اگر آپ دنیاوی زندگی میں اسباب کو فالو کرتے ہیں تو یہ بھی، اگر آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو یہ بھی ہم اسباب ہی فالو کرتے ہیں، ہم اسے الہ نہیں مان رہے، ہم اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کچھ ہمیں دے رہا ہے اللہ کی عطا سے دے رہا ہے. تو یہ 2 کوسچن ہے میرے. اچھا اس میں پہلا کوسچن تو جو آپ نے اٹھایا ہے نا، وہ تو میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ جو کتابیں ہیں جو ہمارے جو اولیاء کرام جن کا بڑا احترام ہماری سوسائٹیز میں پایا جاتا ہے اور لوگ ان کے مزاروں پہ جا کے مانگتے ہیں، تو یہ بات جاننی چاہیے کہ ان کی کتابیں تو جو لکھی ہوئی ہیں وہ تو وحدانیت کی کتابیں ہیں. یعنی کشف المحجوب آپ کبھی پڑھ کر دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ تو ساری کی ساری توحید، وہ تو کتاب التوحید ہے کشف المحجوب. تو اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ ان کی جو ہے جو بغداد والے جن کو بڑے پیر کہا جاتا ہے 11ویں والے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ جو ہے وہ تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ بھائی وہ تو ان کی تو اپنی تعلیمات ساری توحید کی تعلیمات ہیں، وہ تو جو ان کی تعلیمات ہیں. تو یعنی اگر آپ جو علماء کرام، جو اولیاء کرام جو گزرے ہیں، ان کی جو اپنی جو کتابیں ہیں، ان اپنی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، ان کی اپنی تعلیمات تو جو ہیں اکثر کی وہ تو درست تعلیمات ہیں، قرآن اور سنت کی بنیاد کے اوپر وحدانیت کی اور توحید کی تعلیمات ہیں ان کی. یہ تو بعد میں آنے والوں نے کہانیاں لکھ کر ان کے قصے گھڑ کے جو ہے وہ پھر اس کے بعد ان کے قصے کو پھیلایا ہے.
تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی وہ تو انہوں نے خود ہمیں یہ کہا ہے تو وہ کہیں سے دلیل نہیں لا سکتا کشف المحجوب سے، یا ان کی جو اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو غنیت الطالبین ہے شاید شیخ عبد القادر جیلانی کی، میرے ذہن میں اگر نام گڈ مڈ نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو وہاں سے نہیں ملیں گی یہ چیزیں ساری. یہ وہ بعد کے آنے والے جو کہ پھکڑ قسم کے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہانیاں ایجاد کر کے جو ہے وہ بنائی ہوئی ہیں ساری کہانیاں. دوسرا یہ کہ اس کے لیے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا جو بیسک جو اسٹینڈرڈ پروٹوکول ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں وہ قرآن اور حدیث ہے. تو اس لیے جب بھی ہم دلیل لائیں گے تو وہ دلیل جو ہے چاہے وہ کسی عالم نے لکھی ہو، وہ دلیل قرآن اور حدیث کی بنیاد کے اوپر ہی ہونی چاہیے. تو یہ پہلا تو اس کا سوال یہ ہے. دوسرا یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ نے بات کی کہ بھائی وہ جاتے ہیں کہ جی ہم تو یہ چونکہ یہ اسباب ہیں، تو اس کا جواب بھی آپ کو جو ہے وہ قرآن سے اور حدیث سے ہی ملے گا کہ، اور یہ بات انسان کی اپنی جو کیفیت ہے اس سے ملے گی کہ اسباب ٹھیک ہے، ڈاکٹر تو ایک سامنے بیٹھا ہوا فرد ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک سبب بنایا ہے آپ کے لیے، لیکن جو شخص دنیا سے چلا گیا اور جس کے پاس اب دنیا کے کوئی اس کے پاس ریسورسز موجود نہیں ہیں، تو اب اگر آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کوئی چیز، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے وہ ریسورسز اس سے بلونگ کر رہے ہیں کہ جو کہ اس کو ایک انسان کو اس سے بلونگ نہیں کرتے بلکہ اللہ سے بلونگ کرتے ہیں. تو اس صورت میں تو آپ اس کو جو ہے نا وہ الہ کا جو ہے وہ شریک جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں. تو ان چیزوں کا جواب آپ کو قرآن اور سنت سے واضح طور پہ ملیں گے. لیکن یہاں پر جو چیز میں ابھی واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ دیکھنی چاہیے کہ جو میں نے ابھی سب سے نیچے والے کی بات کی، وہ کہ یہ تو صرف نیچے والے میں نہیں بلکہ جب عقائد خراب ہوتے ہیں تو یہ نیچے سے اوپر تک والوں میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ ان ضروریات کے لیے جو ہے، ایک تو جو ابھی میں نے سبب والی بات کی، سبب آپ اختیار کرتے ہیں نا، آپ کو پانی چاہیے، آپ سبب اختیار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کنواں کھودیں گے تو اس کے اندر سے پانی نکلے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک سبب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے کہ بھئی یہ ایک طریقہ کار میں نے رکھا ہوا ہے، کنواں کھودو گے تو اس کے اندر سے پانی نکلے گا کنویں کے اندر سے. تو کبھی بھی آپ یہ نہیں کہتے کہ زمین جو ہے نا وہ الہ، میں زمین کو سمجھ رہا ہوں کہ یہ مجھے چونکہ میں کنواں میرا الہ بن جائے گا اور اس میں سے پانی نکلے گا. تو لیکن اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ بھئی وہ فلاں صاحب سے میں جو ہے نا ان کے اوپر نذرانہ چڑھاتا ہوں اور وہ ان کے اوپر نذرانہ چڑھانے کے نتیجے میں ان کی جو قوتیں ہیں وہ اپنی قوتوں سے یہاں پہ پانی پیدا کر دیں گے، تو دراصل آپ جو ہے وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں کہ اس کو الہ بنا رہے ہیں اپنا. ٹھیک اسی طرح اگر آپ کی جو ضروریات ہیں، جو آپ کی چاہے وہ غذائی ضروریات ہیں یا دیگر ضروریات ہیں، وہ آپ کسی انسان سے اس طرح سے وابستہ کرتے ہیں کہ یہ انسان ہے بنیادی طور پر کہ جو ہمیں یہ چیز پرووائڈ کر سکتا ہے. فار ایگزامپل ہمارا ایک دیوتا ہے اور وہ دیوتا کی طرح کا ایک انسان ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ میں تمہیں روٹی بھی دوں گا، میں تمہیں کپڑا بھی دوں گا اور میں تمہیں مکان بھی دوں گا. میں دوں گا اگر تم میرے پیچھے چلو گے اور میری پیروی اگر تم اختیار کرو گے، اور جو احکامات میں دوں گا ان کو تم اختیار کرو گے، اور جو رستہ میں بتاؤں گا اس رستے کو تم اختیار کرو گے، تو میں تمہیں روٹی بھی دوں گا، میں تمہیں کپڑا بھی دوں گا اور میں تمہیں مکان بھی دوں گا. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ دنیا کے اندر کسی فرد کے اوپر اس طرح کا یقین اور ایمان رکھتا ہے تو دراصل اس کو الہیت کے اندر وہ شریک قرار دے رہا ہے اس کو. حامد بھائی جان کی امان پاؤں تو عرض کروں ایک بڑے ہائی لیول امان پہ دی جاتی ہے. تو جی ہم ہائی لیول پہ اگر اسٹیٹ لیول پہ دیکھیں یا ہمارے قومی فیصلوں میں، تو کیا ہم پھر یہ سب نہیں کر رہے پچھلے 70 سالوں سے؟ میں نے تو آپ سے کہا کہ میں تو ابھی تو اس سے پہلے میرا سینٹنس کیا تھا، یہی تو تھا کہ نیچے سے اوپر تک یہی ہو رہا ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں نا، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یار اگر فلانے کی میں نے بات نہیں مانی تو وہ ہمیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دے گا. وٹ ڈز اٹ مین؟ کہ مطلب وہ دنیا کا الہ ہے اور ساری طاقتوں اور قوتوں کا اصل مالک وہ ہے، اور وہ ہمیں جو ہے نا وہ ہمیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دے گا. اگر ہم فلانے کے سامنے جا کے جو ہے وہ دامن اور جھولی نہیں پھیلائیں گے اور جو ہے تو وہ ہمیں جو ہے قرضہ دینے سے انکار کر دے گا، ورلڈ بینک یا IMF، اور ہم مر جائیں گے بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے. اگر ہم فلانے کی غلط بات کو نہیں تسلیم کریں گے تو وہ ہم سے اپنا قرضہ واپس مانگ لے گا اور پھر ہم جو ہے وہ تھوڑی کو محتاج ہو جائیں گے اور ہم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں گے اس کے بعد. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسی لیے تو میں نے کہا آپ سے کہ یہ ان کو جب اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ یہ تو تم نے الہ بنائے ہوئے ہیں اپنے، تو آپ کہیں گے ہم نے کب اس کو الہ بولا ہے. لیکن عملاً آپ کیا کر رہے ہیں؟ عملاً تو اس کو الہ ہی بنا رہے ہیں نا. طارق سعید بھائی
جی یہ ابھی شاید یہ بھائی قیوم بھائی شاید انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا، وہ ہم نے نہیں اس کو آگے بڑھایا، کہ یہ جو بہت کا تصور ہے اور وہ اپنا جو یہ تو بہت کامن ہے، یہ ہمارے معاشرے میں جو بھی امپلائر ہے نہ صرف کہ وہ خود بلکہ اس کے گھر والے ان کو سب کو اس نے اسی کے پیچھے لگایا ہوا ہوتا ہے کہ یہی ہمارا گھر چلا رہا ہے اور اسی سے ہمارا کھانا چل رہا ہے اور اسی سے ہمارے معاملات چل رہے ہیں، اس کو ہر حال میں ہم نے خوش رکھنا ہے۔ تو اس میں جو ایک دیندار شخص کا رویہ یہی ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، رازق وہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کمپنی کو یا اس امپلائر کو ایک سبب بنا ہوا ہے، ایک ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے ہمیں دے رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہیں اور رزق لکھا ہے تو مجھے کہیں اور، اگر انسان یہ رویہ اپناتا ہے تو پھر وہ اس کی خوش آمد اور وہ جو سارا اس نے اس کے بارے میں ذہن میں سارا شرک اکٹھا کیا ہوا ہے تو وہ اس سے بچ جائے گا۔ بہت اچھی بات کی طارق بھائی آپ نے، اور اس نقطے کو اٹھایا کہ جو کہ مجھ سے اسکپ ہو گیا تھا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس کو آپ نے یہاں پہ کلیریفائی کر دیا۔ دیکھیں یہ بات جو طارق بھائی نے کی ہے یہ بڑی اہم ہے، اور یہی بنیادی بات ہے کہ ہم جو ہے کوئی بھی دنیا میں یہ غلام بننے کی، انسان کے انفرادی اور اجتماعی طور پہ غلام بننے کی ایک بڑی اہم نشانی ہوتی ہے کہ وہ کچھ انسانوں کو جو ہے نا اپنا انداتا سمجھ لیتا ہے کہ بھائی اگر بس یہی مجھے دے گا تو میرا چلے گا، اور اگر اس نے بند کر دیا، اس نے مجھے نوکری سے نکال دیا، اگر یہ مجھ سے خوش نہ رہا تو جو ہے بس پھر تو میرے جو ہے نا وہ گھر میں فاقے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس میں یہ درست رویہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی انسان کو یا کسی کمپنی کو یا کسی سیٹ کو یا جو بھی آپ کا امپلائر ہے اس کو آپ ان معنوں میں سمجھیں کہ جی یہ مجھے رزق دے رہا ہے، اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی یہی باور کروائیں کہ بھائی یہ ہمارے انداتا ہیں، یہ جو سیٹ صاحب ہیں، یہ جو ہمارے کاروباری یا جو کمپنی ہے میری انداتا ہے، اور اگر اس نے مجھے نکال دیا تو پھر تو ہم سارے ہی بس صرف مریں گے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار ہمارے پاس نہیں ہوگا دنیا میں۔ اسی لیے کافی لوگ خودکشیاں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تصور اپنا بھی درست کرنا اور اپنے گھر والوں کا اور سوسائٹی کا بھی درست کرنا کہ بھائی کوئی کسی کو جو ہے وہ رزق نہیں دیتا۔ کوئی اگر آج جو ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کسی کو اپنا انداتا اور رازق تصور کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے سارے غلط اور صحیح ہر چیز کے اوپر پھر آپ کو آمنا و صدقنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر خوش آمدی رویہ آپ کو اختیار کرنے پڑتے ہیں، اور غلط کام بھی اس مقصد کے لیے پھر اگر آپ کو کہے جائیں کرنے کے لیے تو پھر آپ غلط کام بھی کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بدتمیز ہو جائیں، مطلب کہ بھئی اگر آپ کسی امپلائر کے پاس کام کر رہے ہیں، کسی کمپنی کے پاس یا کسی فرد کے پاس یا کسی سیٹ کے پاس، تو اب آپ کا چونکہ یہ عقیدہ یہ ہے کہ بھئی یہ رزق تو مجھے اللہ تعالیٰ براہ راست دے رہا ہے، تو اب میں اس سے بدتمیزی بھی ہمارا دین ہمیں نہیں سکھا رہا۔ مطلب ہمارا دین ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ بھئی جس کے پاس آپ کام کر رہے ہیں اس کے پاس پوری دیانتداری کے ساتھ کام کریں، کیونکہ آپ کو کام کرنے کے پیسے مل رہے ہیں، تو جس کام کرنے کے پیسے مل رہے ہیں اس کام کو پوری دیانتداری کے ساتھ صحیح طریقے سے کیجیے، اور جتنے وقت کے آپ کو پیسے مل رہے ہیں اس پورے وقت کو صحیح اس کام کے لیے استعمال کیجیے جس کے لیے آپ پیسے لے رہے ہیں۔ جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا اخلاقی رویہ بالکل درست ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کو خیر خواہی کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ مل کر آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کو رزق میسر آ رہا ہے، اس کے نتیجے میں تو آپ کو اس کا خیر خواہ ہونا چاہیے، اور اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی خیر خواہی کرنی چاہیے، چاہے وہ فرد ہو، چاہے وہ سیٹ ہو، چاہے وہ کمپنی ہو۔ تو لیکن یہ جو فرق ہے اس کا ملحوظ خاطر رکھا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جی وہ جب یہ اپنے اس ایمان کو شو کرنے کے لیے وہ بدتمیز بن جاتے ہیں یا بددیانت بن جاتے ہیں یا خیانت وہ بن جاتے ہیں کہ جی وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہوتے اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسے مجھے نکالنا ہے تو نکال دے۔ تو یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے، اس کے اندر تو بیلنس ہونا چاہیے۔ یہ خوش آمدی حامد بھائی ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی کہ وہ بندہ اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرتا، وہ اپنے اندر کمی پاتا ہے، جو بھی اس کو جو جاب دی ہوئی ہوتی ہے وہ امپروو نہیں کرتا، اور وہ ہر وقت اس کو یہی خدشہ لگا رہتا ہے کہ یہ کہیں مجھے نکالنا دے، رادر دین کہ وہ کمپنی کی ضرورت بن جائے اور اس کو فائدہ پہنچائے کمپنی کو، جو بھی اس کو جاب ملی، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ایمانداری اور دیانتداری سے وہ کرے، اس کی ضرورت بن جائے، پھر یہ تصور جو ہے الہ کا اس کے بارے میں وہ کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس کو
اپنے اسکلز جو ہیں جو اس نے بنائے ہوئے جو ڈیولپ کیے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کی پرفارمنس کو مطلب وہ اچھا کرے. یہ تو بہت ہی زبردست بات کی آپ نے طارق بھائی, اور میں تو اس بات کا بڑا پرچارک ہوں کہ بھائی آپ جو ہے نا, جو ہمارے یہاں ایک غلام ذہنیت والی سوسائٹیز ہوتی ہیں نا, اس میں ایک تصور بٹھا دیا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ یار علم حاصل کرنے کی اور محنت کرنے کی اور اسکل حاصل کرنے کی ایک ایج ہے, اور وہ ایج نکل گئی تو اس کے بعد گئے پھر اب آپ صرف خالی خوشامد کر کے دنیا میں زندہ رہ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ کو جو ہے ہر دم, یعنی کہ مہد سے لحد تک, جب آپ پیدا ہوتے ہیں وہاں سے لے کر اور قبر تک جو ہے اپنے علم کے اندر, اپنی صلاحیت کے اندر, اپنے جو آپ اسکل جو کام کر سکتے ہیں اس کے اندر بڑھاوا دینے کی اور اس کو مزید سے مزید پالش کرنے کی آپ کو جو ہے نا وہ کوشش جاری رکھنی چاہیے. یہ چیز ہے کہ جو آپ کو خود بھی خوش رکھتی ہے اپنے آپ کو, آپ کا کانفیڈینس لیول بھی جو ہے نا اس کو یہ چیز بڑھا کے رکھتی ہے اور آپ کو دنیا کے اندر آگے سے آگے لے کے جاتی ہے, اور آپ کو ایک آزاد مائنڈ سیٹ پرووائڈ کرتی ہے یہ چیز. اس کو بہت ہی اہم نقطہ ہے جو طارق بھائی نے اٹھایا. تو اس میں اگر اس کو آج ہم کنکلوژن کی طرف لے کے چلیں تو یہ بات, کئی باتیں ہم نے یہاں پر ڈسکس کی ہیں, ہمارے سامنے آئی ہیں, اور چونکہ ابھی ہمارا مطالعہ تو جاری رہے گا, اگلی نشست جو ہوگی ہماری اس میں ہم اگلی جو اصطلاح ہے رب, وہ انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے. لیکن جو ہم ابھی مطالعہ کیا ہے, جو ڈسکشن کیا ہے, اس کے حوالے سے اگر سوالات آپ کے ذہن میں قائم ہیں یا ہوں گے قائم آگے سوالات, تو وہ آپ رکھیے گا ضرور, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری اپنی نشست ہے, یہ ہمارا اپنا گھر ہے, اور آپس میں ہم بات چیت کریں گے تو چیزیں جو ہے مزید ہمارے سامنے یہ کلیئر ہو کر سامنے آئیں گی. آخری بات میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا آج کی الہ کے حوالے سے کہ امپورٹنٹ ترین چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ دنیا کے اندر انسان کسی انسان کو اپنا الہ نہ سمجھے. یہ تصور نہ کرے کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ میری ضروریات پوری کرنا, اس کے وہ اگر پوری نہیں کرے گا تو پھر کوئی میری ضروریات پوری نہیں کر سکتا. میری ضروریات صرف وہی شخص پوری کر سکتا ہے. مجھے رزق جو ہے وہ فلانا آدمی دے سکتا ہے, یا مجھے اگر میری ہیلتھ ہے تو وہ صرف فلانا آدمی ہے جو ہے اگر میں اس کو ہر طریقے سے خوش رکھنے کی کوشش کروں گا تو مجھے ملے گی. یا مجھے اگر مال چاہیے ہوگا تو میں فلاں کو کسی بھی طریقے سے بائی ہک اور بائی کروک اس کو خوش رکھوں گا تو مجھے ملے گا. یا اگر مجھے جو ہے وہ جاب چاہیے ہوگی تو میں فلاں پارٹی لیڈر کو جو ہے وہ ہر صورت میں اس کو خوش رکھوں گا, تب مجھے جو ہے نا وہ جاب میسر آئے گی. یا اگر مجھے دنیا کے مسائل حل کرنے ہیں تو میں فلانا جو ازم ہے یا فلانا جو نظریہ ہے یا جو فلانا جو سیاسی رہنما ہے یا فلانی جو سیاسی پارٹی ہے, اگر میں اس کو اختیار کروں گا تو اس کے نتیجے میں یہ دنیا جو ہے وہ ٹھیک ہوگی. اگر یہ تصورات ہیں تو یہ دراصل اس کو الہ بنانے کے ہی تصورات ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات بھی کلیئر کر دوں کہ جو پہلے راشد میر بھائی نے سوال بھی اٹھایا تھا, کلیئر بھی کیا تھا کہ اگر دنیا کے اندر, ظاہر ہے کہ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ دنیا کے معاملات انفرادی کوششوں سے چل رہے ہوں یا ہو رہے ہوں. دنیا کے معاملات ہمیشہ اجتماعی کوششوں سے ہی ہوتے ہیں. آرگنائزیشن بنانی پڑتی ہے, ایڈمنسٹریشن بنانی پڑتی ہے, دنیا میں کاروبار کرنا ہو تو بھی آرگنائزیشن بنتی ہے, دنیا میں انصاف دینا ہو تو بھی عدالتوں کی آرگنائزیشن بنتی ہے, دنیا میں نظام امن قائم کرنا ہو تو بھی پولیس کی آرگنائزیشن بنتی ہے, دنیا میں سیاست چلانی ہو تب بھی پارلیمنٹ بنتی ہے. تو ادارے تو ہمیشہ اجتماعی بنیں گے. اجتماعی ادارے کے بنانا یا اجتماعی اداروں کو چلانے کے لیے سیاسی جماعتیں یا گروپ قائم کرنا بذات خود جو ہے یہ برا نہیں ہے. لیکن اگر یہ اللہ سے ہٹ کر ہے اور وہ لوگ جو اس کے مقتدر ہیں, جو اس کے رہنما ہیں, جو اس کو چلانے والے ہیں, یا وہ نظریہ جو اس کو چلا رہا ہے وہ اللہ کی تعلیمات سے ہٹا ہوا ہے, یعنی کہ قرآن اور سنت کی تعلیمات سے ہٹا ہوا ہے, تو یقینی طور پہ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یقیناً وہ ایک الہ ہے جس کو ہم نے تصور کر لیا ہے اور اس کو ہم نے الوہیت کا درجہ اس کو دے دیا ہے. اور اگر وہ اس کو ہم اختیار کرتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ ایک درجے کے اندر ہم شرک میں جو ہے وہ مبتلا ہو گئے ہیں. تو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے, اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ شرک سے محفوظ رکھے اور صرف جو ہے وہ اپنی عبادت کرنے کی اور اپنے سے مدد مانگنے کی اور اپنا محتاج رہنے کی توفیق عطا فرمائے. طارق سعید بھائی بات کیجیے. میں بس یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں
یہ تھوڑا سا سوچ کا زاویہ تبدیل کرنے کی بات ہے. جو الہ کا تصور ہے، جیسے ابھی آپ نے اس کو پورا خلاصہ بیان کیا اور آپ نے اس کو کنکلوڈ کیا جو ہم نے پوری ڈسکشن کی ہے. مثال کے طور پہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا سوچ کے زاویے کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے گھر جاتے ہیں، وہاں اس کے کمرے میں کوئی روشن دان ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اب مجھے اس کی وہ نہیں پتا اتھینٹسٹی کا، لیکن یہاں اکثر پڑھتے ہیں یہ واقعہ، لیکن میں نے دیکھا نہیں اس کو بارہ. تو آپ پوچھتے ہیں کہ روشن دان کس لیے ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہوا اور اس کے لیے روشنی کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے روشن دان اس لیے رکھا کہ اس سے اذان کی آواز آئے. تو یہ صرف سوچ کے زاویے کو تھوڑا سا، حالانکہ روشن دان تو وہی ہے اور روشنی اور لائٹ بھی آنی ہے اس میں، ہوا بھی آنی ہے اس میں سے، لیکن تھوڑا سا آپ نے اپنا سوچ کا. اب ہم مثال کے طور پہ ہم جاتے ہیں، ہم نے ایک انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، جاب کے لیے، گھر سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے توکل پہ نکل رہا ہوں، تو تو اس امپلائر کو میرا بنا دے ذریعہ رزق. تو ایک تو یہ سوچ ہے، اور ایک یہ میں ڈرتے ڈرتے سیدھا میں امپلائر کے پاس ہی جا رہا ہوں اور اسی کو میں سمجھ رہا ہوں، اور میں اسی کہ یہ اب پتہ نہیں کس موڈ میں ہے، کون سے سوال کرے گا، کیا کرے گا. ایک یہ زاویہ ہے. رشتہ کرنے جا رہے ہیں بیٹے یا بیٹی، یا اللہ میرے تیرے توکل پہ نکل رہا ہوں، اگر میرے لیے حق میں یہ بہتر ہے تو اس کے جو لڑکی یا لڑکے کے باپ کو میری بات سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما، اور اگر میرے لیے یہ بہتر نہیں اس کو دور کر. مطلب ہم جانا تو اسی آدمی کے پاس ہے رشتے کے لیے، جانا تو اسی امپلائر کے پاس ہے. اسی طرح بے تحاشا مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن جب ہم اللہ سے پہلے مانگ لیں گے کہ یا اللہ تو مجھے دے رہا ہے، اور اس سے ہم مانگیں گے جو بھی ہماری ضرورت ہوگی، یہ جو جس کے پاس میں جا رہا ہوں یہ ایک ذریعہ ہے بس، یا اللہ پاک تو مجھے یہ عطا فرما اس کے ذریعے. تو پھر انشاءاللہ ہم اس شرک سے جو سوچ کا ہے بچ جائیں گے. یہ صرف سوچ کے زاویے کو بدلنے کی بات. جزاک اللہ خیر طارق بھائی، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے ماشاءاللہ. اور یہیں پر ہم جو ہے نا آج کے اس نشست کا جو ہے وہ اختتام کریں گے. اور ہمارے رفیق بھائی کافی دن بعد نظر آئے ہیں. رفیق بھائی آپ ہمارے ساتھی ہیں؟ جی بالکل. رفیق بھائی کی دعا کے ساتھ جو ہے اختتام کریں گے آج کی نشست کا. اور اگلی نشست میں جو ہماری اگلی اصطلاح ہے رب، تو اس پہ انشاءاللہ ہم مطالعے کا آغاز کریں گے. آپ کو اگر موقع ملے اور کوشش کریں موقع نکالنے کی کہ یہ ایک سافٹ بک ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پاس، اور جو رب کی جو اصطلاح ہے پیج نمبر 33 سے میرا خیال اسٹارٹ ہوگی وہ، تو آپ جو ہے نا اس کا مطالعہ اگر کر سکیں پہلے سے، یہ پیج نمبر 33 ہے یہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے، تو کر لیجئے گا. جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ سمجھ میں نہ بھی آ رہا ہو تو بھی مطالعہ کر لیجئے گا، وہ بھی فائدہ دے گا انشاءاللہ. رفیق بھائی دعا فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین. ربنا جعلنا مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. آمین. ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ پاک جو ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما اور ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے شرک سے
ظاہری اور مخفی ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ بے روزگار نے ان کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو فوت شدگان ہیں ان کی مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر رفیق بھائی۔